बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। इन्न फ़ी जसदि इब्नि आदम लमुदग़तन फ़इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लुहु अला वही अल क़ल्ब। औलाद आदम के जिस्म में एक गोश्त का लुथड़ा है। जब वो दुरुस्त हो जाता है तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है, और जब वो बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। और बेशक वो कल्ब है। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह तआला, मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है। सामईन इकराम, अल्लाह ताला की ज़ात तो हर इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन मोमिन के कल्ब को अल्लाह का अर्श करार देने में हिकमत ये है कि मोमिन बिस्सफ़ा और रोशन कल्ब और नूर वाले कल्ब का हामिल होता है। और जब कल्ब को पाकीज़गी, नूर और सफाई हासिल हो जाए तो इसमें अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो जलवागर नज़र आती है, क्योंकि नूर आने से जो अंधेरा है यानी बातिल वो मिट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर का दिल वो रोशन और नूर वाला दिल था और है कि जिसमें अज़ल से अबद तक नूर ही नूर था, अंधेरा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी सलातिही औ फ़ी सुजूदिही अल्लाहुम्मा अजफ़ी क़ल्बी नूरन व फ़ी समई नूरन व फ़ी बसरी नूरन व अन यमीनी नूरन व अन शिमाली नूरन व अमामी नूरन व खल्फ़ी नूरन व फ़ौक़ी नूरन व तहती नूरन वजअल ली नूरन औ क़ाला वजअलनी नूरन। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज और सजदा में ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर कर दे, मेरे दिल को नूर से भर दे, मेरे कानों में नूर कर दे, मेरे दाएं नूर कर दे, मेरे बाएं नूर कर दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे, मेरे लिए नूर कर दे और मुझे सरापा नूर बना दे। अब दिल में नूर कैसे पैदा होता है? ये इतनी कीमती जो चीज़ है ये पैदा कैसे होती है? सामईन इकराम, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिल में नूर पैदा करती हैं, मदद देती हैं ऐसा दिल पैदा करने में जो नूर से भरा होता है। पहली चीज़ कुरान करीम की तिलावत करना, उसका मैनी मफ़हूम तदब्बर और तरतील के साथ। जिस तरह अमूमन हम कुरान पढ़ते हैं, एक पारा पढ़ दिया या दो, ऐसे नहीं, इस तरीके से तो सिर्फ सवाब ही मिलता है, दिल में नूर नहीं बनता। कुरान मजीद की तिलावत करना तदब्बर के साथ, तर्जमा रख ले और उसकी ट्रांसलेशन पर गौर करें, थोड़ा सा पढ़ें फिर गौर करें, और जब गौर करें तो दिल और दिमाग एक जगह पर हों, दिल और दिमाग यकजा हो जाएं। कुरान जब जन्नत की बात करे तो दिल और दिमाग जो है वो जन्नत की तरफ चले जाएं। दोज़ख की बात करे तो दिल और दिमाग जो हैं वो दोज़ख की तरफ चले जाएं और डरें, तो आपको तसव्वुर में जो है फिर जन्नत और दोज़ख नज़र आए। कुरान में अल्लाह ताला इनामात की बात करे तो आपको वो इनाम नज़र आने चाहिए। वो अमामिर हुक्म की बात करे तो आपको ये महसूस हो कि अल्लाह चाह रहा है कि आई शुड डू दिस थिंग्स, कि मैं ये करूं। अगर मना करे
تو آپ یہ فیل کریں کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے اور ان کاموں سے مجھے منع کر رہا ہے. سو جو پڑھیں اس کو اپنے من پر فیل کریں. جو قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کو اپنی طبیعت اور من پر وارد کریں. خواہ آپ ایک صفحہ ہی پڑھ سکیں، ایک رکوع ہی پڑھ سکیں. دیکھیے جو کوانٹیٹی ہوتی ہے وہ ثواب دیتی ہے. عموماً وہ عام ہے اس رواج میں، سسٹم میں، کثرت ثواب دیتی ہے. دیکھیے عمر گزر گئی ہے تراویح کی لمبی لمبی نماز پڑھنے میں، لیکن دل زندہ نہ ہوا، اس میں نور پیدا نہ ہو سکا. قاری صاحب، حافظ صاحب نے 30 پارے حفظ کر لیے مگر دل زندہ نہ ہوا. ایک ہی رات میں شبینے کے ایام میں 30 پارے پڑھ دیے. نہ سننے والوں کے دل میں نور پیدا ہو سکا، نہ اس کے اپنے دل میں نور پیدا ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کثرت تو ہے لیکن کوالٹی نہیں ہے. جبکہ کوالٹی دل کو زندہ کرتی ہے، اس میں نور پیدا کرتی ہے. آج ہمیں بھی دلوں کو زندہ کرنے اور نور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے ہوگی؟ جب قرآن مجید کھولیں اور پڑھیں تو یوں سمجھیں کہ آپ اس تصور میں گم ہو جائیں جیسے محبوب خط بھیجتا ہے نا، اور آپ اس خط کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہی ہیں. اگر ماضی میں کسی نے خط کا زمانہ دیکھا ہوا ہے اور آپ میں سے کسی کو خط آیا ہے تو وہ یہ جذبات سمجھ سکتا ہے. وہ خط کو بار بار پڑھتا رہتا ہے. جس سے محبت ہو اسے بار بار پڑھتے رہنا ہی اس کا مشغلہ بن جاتا ہے. جس سے محبت ہو اسے بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسے بار بار دیکھتے ہیں، لیکن سیراب پھر بھی نہیں ہوتے، جی پھر بھی نہیں بھرتا. اور اگر کسی کا خط ایک بار پڑھیں پھر چھوڑ دیں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس کا خط آیا ہے اس سے ہمارا دماغ کا رشتہ ہے، دل کا نہیں. کیونکہ دل کا رشتہ ہو تو بار بار پڑھنے میں ایک نیا مزہ آتا ہے، ہر بار ایک نئی تاثیر پیدا ہوتی ہے. سامعین کرام، جب ہم قرآن کو اپنے اندر اتارتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، اس کی معارف کی وادیوں میں اترتے ہیں، اس کے پیغامات کی وادیوں میں چلتے ہیں، اس کے سمندروں میں ڈوبتے ہیں، اس کی لہروں میں بہتے ہیں، تو دل، ذہن اور روح تک سارا باطن منور سے منور تر ہوتا چلا جاتا ہے. ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے. بدقسمتی سے اس وقت امت قرآن سے کٹ گئی ہے، تبھی تو ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. دیکھیے کبھی آپ نے تجربہ کیا ہے کہ دنیا میں خوبصورت آواز کے ساتھ سمجھ کر اور الفاظوں کے معانی میں ڈوب کر کلام پڑھنے والا، جیسے گانا گانے والا اگر کسی کلام کو ترنم سے پڑھتا ہے تو قلب و باطن کو کتنا سرور ملتا ہے. یہ سرور، لذت، کیفیت و حلاوت اور اثرات ان کلمات کا ہے جو ایک انسان نے لکھے، پڑھے اور گائے ہیں. تو ان کلمات کے ظاہری اور باطنی کلمات کا اثر کیا ہوگا جو اللہ نے کہے ہیں، جس کو اس نے لوح محفوظ پر محفوظ رکھا تھا، جس کو اس نے لوح محفوظ سے بیت العزت یعنی آسمان دنیا پر منتقل کر کے رکھا تھا، جسے اس نے جبرائیل امین کے ذریعہ آقا علیہ السلام کی قلب اطہر پر نازل کیا تھا، اور آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے امت تک پہنچا. آقا علیہ السلام کا قلب اطہر وہ مقام ہے جو لوح محفوظ سے بھی عظمت تر ہے. سامعین کرام، قرآن مجید وہ بیان ہے جو حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے. قرآن کتابی صورت میں مخلوق ہے، مگر جو کلام اپنے لفظ اور معنی میں محفوظ کرتا ہے وہ مخلوق نہیں، وہ اللہ کی صفت ہے. قرآن سے جڑنا دراصل اللہ کی صفت سے جڑنا ہے، کیونکہ قرآن کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں.
قرآن ایک ایسی چیز ہے جو فرشی کو عرشی بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کے صفات و تجلیات کے سمندر میں غوطہ زن کرتی ہے۔ سو اس لیے قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا وظیفہ بنا لے، اس میں تدبر کرنا، اس کا فہم اور معرفت حاصل، اس قرآن کو محبت سے دیکھنا، اللہ کی صفات کی معرفت میں ڈوبنا، کیونکہ یہ ذات الہی بارگاہ الہی سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ فرش اور عرش تک کا جو فاصلہ ہے کم کر دینے والی حقیقت ہے۔ تلاوت قرآن، فہم القرآن، تدبر قرآن کریں، قرآن مجید سے محبت کریں، جڑ جائیں، روزانہ پڑھیں، تلاوت کریں، اس کو زندگی میں اتاریں اور دیکھیں کہ قرآن آپ کی زندگی میں کتنا آ گیا ہے، آپ کی زندگی اور قرآن کے معنی اور معارف کے درمیان کتنا فاصلہ کم تر ہوا ہے۔ سو اس لیے اپنے اور قرآن کے درمیان فاصلے کو ختم کریں، قرآن کو اپنی زندگیوں میں اتاریں، قرآن مجید کو اپنا محبوب بنا لیں، قرآن سے عشق کریں، قرآن کو دیکھیں تو آنکھوں کو راحت ملے، قرآن کو پڑھیں تو لذت ملے، قرآن کو سمجھیں تو کیفیت ملے، اور کیفیت تب ہی ملتی ہے جب کوئی سمجھ کر اس میں تدبر کر کے اور تصور رکھ کے قرآن مجید پڑھتا ہے۔ نمبر 2، جب اللہ پاک کا ذکر کریں یا تسبیح کریں تو یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ادب سے دل پر ادب وارد کریں۔ عموماً جیسے آپ بڑے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے مؤدبانہ طریقے سے، بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں، اس لیے دن میں جب بھی ذکر کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں تو ادب کا خاص اہتمام کریں اور حضوری قلب کے ساتھ ذکر کریں۔ ایسا سمجھیں کہ اللہ پاک سن رہا ہے، وہ سنتا تو ویسے بھی ہے، لیکن جب آپ کوئی بھی بات یا خیال یا ذکر کرتے ہیں لیکن آپ یہ کیفیت خود پر وارد نہیں کرتے، سو اس لیے خود پر یہ کثرت سے وارد کریں کہ وہ سن رہا ہے۔ جب آپ وارد کریں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، وہ سن تو ویسے ہی لیتا ہے لیکن اس سے فائدہ آپ کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر سماعت فرما رہا ہے اور ہم اس کی مجلس میں اس کے حضور حاضر ہیں۔ تیسرا، ٹوٹے ہوئے دل اور عاجزی کے ساتھ اور نرم اعضاء کے ساتھ، تحمل و طہارت کے ساتھ ہر وقت باوضو رہیں اور اسی حالت میں 2 رکعت نماز نفل ظہر یا مغرب کے وقت ادا کر لیا کریں اور ان نوافل کے بعد اللہ سے خوب باتیں کیا کریں، اس کے ساتھ دکھ سکھ کی کریں، اس سے اس کا فضل، اس سے اس کا قرب، اس سے اس کا نور مانگا کریں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، یہ آنکھ کا نور دل کا نور تو نہیں۔ سو اس ذات پاک سے دل کی روشنی اور دل کی حیات کی التجا کریں، اس سے دل کا جو ہے نور مانگے، جس سے آپ کے وجود کے جو ہے سبھی اندھیرے ختم ہو جائیں۔ جب تمہارے اندر نور آ جائے گا تو کسی میں اندھیرا جو ہے، کسی میں گناہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، تمہیں ہر طرف روشنی ہی روشنی آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب نور مل جائے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کو جو ہے وہ نور سے منور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔